बचपन का दिसंबर। रिटन बाय हाशिम नदीम, नरेटेड बाय वरा पतूल। हाँ, मुझे याद है बचपन का वो दिसंबर। ठठरती ढलती शामों में आंगन की दीवार से सरकती धूप, जलते हुए कोयलों की महक और मेरे फटे हुए गालों पर लकीरें बनाते वो जमे हुए आंसू। आसमान पर जमती वो बादलों की धुन देखकर अम्मी का दरवाजे में खड़े होकर पुकारना और हम सब का मट्टी भरे कंचे संभाल कर अपने अपने घरों को भागना। रात भर छुप छुप कर आसमान को देख बर्फ़ गिरने की दुआएं करना और फिर सुबह पौ पड़ते ही सहन में गिरती बर्फ़ के सितारे चुनना और बर्फ़ गिराते आसमान को देख देख खुद को भी बर्फ़ के गालों के साथ उड़ते हुए महसूस करना। फिर तुम आ गई और बचपन का दिसंबर बीत गया। तब पहरों इस सरकती ठंडी धूप तले और इन ठठरती ढलती शामों में मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए आसमान से गिरती बर्फ़ की चांदी अपने वजूद पर सजाता रहा और ज़मीन पर बिछी इस सफ़ेद चादर पर मेरे कदमों का हर निशान तुम्हारे घर की दहलीज तक ही जाता रहा। फिर वो दिसंबर भी बीत गया और देखो, मैं अब भी गली के इसी नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। ठठरती ढलती शाम भी है पर सुनहरी धूप नहीं सिरकती। वक्त जैसे थम सा गया है। बर्फ़ के सितारे मेरे बालों में चांदी बखेर तो रहे हैं पर इन्हें भिगो नहीं पा रहे। ये कैसी बर्फीली शाम है जिसकी सर्दी मेरे आंसू जमा नहीं पा रही। जलते कोयले का धुआं आँख तो जलाता है पर इसमें वो महक नहीं है। और देखो, मेरे घर का दरवाज़ा पट खोले खड़ा तो है लेकिन अम्मी की डांट न जाने कहाँ खो गई है। तुम्हारे घर की तरफ जाते सभी रास्ते इस कदर सुनसान क्यों पड़े हैं। इस बर्फीली शाम में और मेरे बचपन के दिसंबर में कितना फ़र्क है। पहला दौर, पहली सहेली। 1979 का दौर था। मुल्क में मार्शल लॉ को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया था। मुझे उर्दू का पहला कायदा लाकर दे दिया गया था ताकि मैं अभी से इसे रटना शुरू कर दूं। मैं यानी इबाद खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अम्मारा और फिर इससे 2 साल बड़े फ़रहान भैया थे जिन्हें सब प्यार से फ़ारी कहते थे। लेकिन मेरे लिए वो मेरे बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जा सोयम के सरकारी मुलाजिम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी इसी सरकारी कॉलोनी के दर्जा सोयम के क्वार्टरों में वाक़ था, जिसके दर्जा अव्वल के बंगलानुमा मकानों में गयास चचा का घर वाक़ था। दरअसल हमारा मोहल्ला काफ़ी वसी था और इसमें महकमे की दर्जा बंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जे के अफसरों से लेकर दर्जा सोयम के मुलाजमीन तक मकानात को भी 3 दर्जा बंदियों में तकसीम कर दिया गया था। यूँ एक ही कॉलोनी के वसी कंपाउंड की 4 दीवारी के अंदर दरअसल 3 मोहल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का रास्ता एक वाहिद और बड़े फाटक नुमा गेट से होकर गुज़रता था और इस रास्ते पर पहली 3 कतारें दर्जा सोयम के मुलाजमीन की थीं, फिर दर्जा दोयम और फिर दर्जा अव्वल के अफसरान की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे मोहल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जा बंदी से कतन आज़ाद थे और हम सब बिला किसी रोक टोक और धड़ल्ले से मोहल्ले के सभी घरों में कूद फांदा करते थे। गयास चचा, जिनका पूरा नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचाजाद भी लगते थे और वजीहा इनकी अकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था जो हम सब छोटे बच्चों की वज्जो आपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिला कराया गया था, इसी दिन वज्जो आपी सफ़ेद फ़्रॉक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थी।
غیاث چچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروا رکھا تھا، اور روز صبح سویرے کرم دین یعنی کرمو کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بومپ بجاتا ہوا محلے کی پھاٹک سے اندر داخل ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجو آپی کی ہم عمر یا ان سے 1-8 سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں، لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ وجو آپی ہی تھیں، اور میں صرف انہی کے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، ہر سر شام ہی مختلف بھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے۔ جیسے ہی وجو آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا تو آدھی میاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا تھا۔ کبھی میں فالسے والے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجو کے صحن میں پہنچا رہا ہوتا کہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازہ فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گولے گنڈے والے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگدار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا تھا جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجو آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں پڑا تھا، لیکن لہٰذا وہ مجھے ان ٹھیلے والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میں معصوم سی صورت بنائے سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجو آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسے میں وجو آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتی ہی رہ جاتی، اور ہم تب تک سارے فالسے، جامن، بیر یا رس بھری کی ٹوکری چٹ کر جاتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھیں، اور وجو سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے میں بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ لہٰذا ایسے میں اگر غیاث چچا کہیں سرکاری دورے پر 2-4 دنوں کے لیے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے تو میری اور وجو کی تو چاندی ہو جاتی۔ تب وجو میرے ذریعے ٹھیلے والے کو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بلوا لیتی، اور اگر کوئی چھوٹی بھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو وہ ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا، اور ہم دونوں اطمینان سے اور بڑے شاہانہ انداز میں اس کا مال اڑائے جاتے، اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتی۔ وجو آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کوارے پن کے دور کی یادگار تھے، اور ان کے محلے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے، اور گھر کی پچھلی جانب سے بنے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھی، اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مربرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے، اور دوسرے ہی لمحے محلے کی پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا میں۔ وجو آپی جب اسکول سے واپس آ جاتی اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتی، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ
پہلے کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھی۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سا بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھی۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچتے اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں ہیں، اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمٹا لیے صحنی میں کھڑی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پہ نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا، اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتی کہ کتنی بار کہا ہے چھوٹے بھائی کو یوں نہیں ڈرایا کرتے۔ اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بیچارے پچھلے گھنٹہ بھر سے میری تلاش میں پورے محلے میں ہلکان ہو رہے تھے۔ وجو آپی جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصاویروں میں وجو آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی، جس میں وہ 12 رنگوں کی ٹکیاں اور ان کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کے چھوٹی چھوٹی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھیں۔ وجو ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتی اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتی۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا ہی خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھی۔ لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے۔ لیکن وجو آپی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی آپ کے لیے غیاث چچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوتی تھی، اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسل میرے حوالے کر دیتی تھی، اور اگلا پورا مہینہ میں ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں امارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پہ کسی کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لہٰذا امارا اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی ہوتا رہتا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھی، تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک، اور گالوں پہ پڑنے والے 2 چھوٹے چھوٹے سے گلابی گھڑے۔ گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو، اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھیں کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی، اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ تمام گھر کو اندر اور باہر قلی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا۔ ماشکی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا،
تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے۔ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا، اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کی بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر ہیم لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکے سے والا ریکارڈ اتنی زور سے لگا رکھا تھا کہ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پہ مشہور ہو گئی تھی، کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ آدی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپی کے گھر دعوت پہ جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہے؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ تو سوجھا نہیں، اس لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی، پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو آدی کی سہیلی ہیں۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا کہ ہاں بھائی آدی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے، ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا بھی جواب نہیں۔